बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कुछ दिनों से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों के बारे में कुछ बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी खबरें जो हैं वो मीडिया में ज़ेर बहस हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत के कुछ वज़रा कह रहे हैं कि जी अपोजिशन के साथ हमारे राब्ते हैं। तमाम बड़ी अपोजिशन पार्टियाँ इन राब्तों से इनकारी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत के अपने ही कुछ वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जी नहीं, उनके इल्म में अपोजिशन के साथ राब्तों की कोई ख़बर उनको नहीं पता। तो ये असल कहानी क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे हुकूमत की और अपोजिशन की जो अहम शख्सियात हैं उनके साथ। और दूसरा एक अहम मामला यह है कि कल वज़ारत इत्तलात में एक बड़ी तब्दीली हुई है और फिरदौस आशिक अवान साहबा की जगह पर शिबली फराज साहब को और आसम सलीम बाजवा साहब को बहुत अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो इन ज़िम्मेदारियों के बारे में न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बहुत खैर मकतबी बयानात दिए जा रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तो आज हम अपोजिशन की जिस शख्सियत से बात करेंगे उनसे भी ये बात पूछेंगे कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को जो हटाया जाना है उस पर इतनी अपोजिशन जमातों की तरफ से खैर मकदम का इजहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम ये मामला जो है इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले हम ये देखते हैं कि जब माजी में फिरदौस आशिक अवान साहबा पीपल्स पार्टी की वज़ीर इत्तलात थी तो उस वक्त उनका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था। वो क्या बयान था, उसे ज़रा सुनिए और फिर सोचिए कि क्या मौजूदा हालात में इस बयान की कोई अहमियत है। सुनिए ये बयान क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब कोई आता है उसको इज्जत मिलती है, एहतराम मिलता है। जब वो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होता है और ये तारीख उसकी गवाह है। तो तारीख उसकी गवाह है कि जब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाता है तो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा होता है। तो दुनिया की बात तो हमें पता है, आखिरत की बात पता नहीं कहाँ से आ गई। फिर जब फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ारत इत्तलात से उनको हटाया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखा वाक़या था कि काबीना का जो इजलास है वो बराह रास्त टीवी पर दिखाया जा रहा था। और हमने क्या देखा शायद आपको भूल गया हो, ज़रा दोबारा मैं आपको याद करवाता हूँ। तो मैं आपकी इजाज़त से यहाँ अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाना चाह रही हूँ। मेरी हर तरह की सपोर्ट आपके साथ है एज अ पार्टी लीडर, और ये रहेगी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अपनी डिग्रेडेशन नहीं करवानी। अगर आप मुझे एज मिनिस्टर नहीं ऑन करते, पार्टी ऑन नहीं करती, तो मुझे ऐसी कोई सीट नहीं चाहिए जिसमें पार्टी का या आपका कॉन्फिडेंस ना मिले। आपने पेशावर वहाँ बलोचिस्तान में भी ऐसे किया, आज भी वैसे कर रहे हैं। इसको आप खराब करने की कोशिश न करें। एक अच्छे मौके को भी आप हमेशा डिमोलिश कर देती हैं और उस पे इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू बी अ मिनिस्टर और यू डोंट वांट टू बी अ मिनिस्टर। तो ये इस इजलास में रोते हुए फिरदौस आशिक अवान साहबा ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो कुछ दिन पहले तक मुआवन ख़ुसूसी थी बराए इत्तलात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और उनकी जगह पे अब लाया गया है आसम सलीम बाजवा साहब को और शिबली फराज साहब को वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है। तो ये फिरदौस आशिक अवान साहबा का जो सफ़र है मुस्लिम लीग काफ से शुरू हुआ, काफ से वो पीपल्स पार्टी में आई, पीपल्स पार्टी से वो फिर पीटीआई में आ गई और अब पीटीआई में वो उनको इलेक्शन हारने के बावजूद काबीना का हिस्सा बनाया गया, लेकिन अब वो मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाई जा चुकी हैं। तो ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाए हैं, ये क्लिप दिखाने का मकसद किसी की शान में गुस्ताखी करना या उसके जज्बात को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हम अक्सर मुख्तलिफ सियासतदान जो उनके बारे में उनके पुराने क्लिप चलाते रहते हैं, तो ये भी हमने जो क्लिप है ये इसी मकसद के लिए चलाया था, आपको बताया जाए कि जो एक बयान था कि जो पीपल्स पार्टी छोड़ता है वो उसके साथ क्या होता है, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो अच्छी बात है कि इस दफ़ा उन्होंने उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि शिबली फराज साहब की जो अपॉइंटमेंट है एज फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उसको बहुत ज़्यादा उसका खैर मकदम किया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब से, और उनसे ये भी पूछेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो राब्तों की कहानियाँ हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है। लेकिन ये भी पूछेंगे कि शिबली फराज साहब को जो वज़ीर इत्तलात बनाया गया, इस पर उनका क्या ख्याल है।
تو خواجہ آصف صاحب سے بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کو سیاسی معاملات پر بات چیت کریں, یہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے, سب کچھ بدل گیا ہے. آپ کے معمولات زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا ویسے ہی آپ پہلے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں, بڑی جو ہے ریڈیکل تبدیلی آئی ہے امیر صاحب. جو ہے زیادہ تر میں آج کل سیالکوٹ ہی ہوتا ہوں اور گھر پہ ہی گزارتا ہوں ٹائم. جو ہے کوئی ملاقات یہ آتے بھی ہیں تو وہ ذرا ڈسٹنس مینٹین کر کے ملاقات کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ. لیکن اچھا ہے اتنی عرصے کے بعد جو ہے اتنے عرصے کے بعد گھر رہنے کا موقع ملا ہے, کوئی اپنا انالیسس کرنے کا موقع ملا ہے, کوئی اپنے آپ سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. میں اور میری بیگم ہوتے ہیں تو اچھا وقت گزرا ہے. ایک 30 سال کی جو سیاست نے خاصا مصروف رکھا, تو یہ بریک جو ہے مجھے تو اچھی لگ رہی ہے. اللہ کرے سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے, اس وبا سے. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں ہم نفسیاتی مریض ہو جائیں گے یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اپنے آپ سے اپنا خود احتسابی کرنا, اپنے آپ سے کوئی حالات کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنا, اس کے لیے یہ اچھی تبدیلی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کرونا وائرس سے جب بھی جان چھوٹے گی, اللہ کرے جلدی چھوٹ جائے, دنیا ساری جو ہے اس میں بہت چینجز آئیں گی, بیہیویئر کی چینجز آئیں گی, سوشل چینجز آئیں گی, کاروباری تبدیلیاں بے شمار آ جائیں گی. کئی چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس وقت وہ آئندہ ہو سکتا ہے نہ ہوں. اور ایک ہائیجینک میرا ہے لائف سٹائل جو ہے وہ ساری دنیا اڈاپٹ کرے گی آنے والے وقتوں میں. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ کچھ دنوں سے بڑی بحث شروع ہو گئی ہے. اسد عمر صاحب نے کچھ دعوے کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم پہ حکومت اور اپوزیشن کے آپس میں کوئی معاملات چل رہے ہیں, کچھ خبریں بھی اس طرح کی آئی ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا نیب آرڈیننس پہ یا 18ویں ترمیم پہ حکومت اور اپوزیشن, خاص طور پہ حکومت اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کوئی رابطہ ہے؟ میر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس میں آدھا جو ہے سچ ہے, اور وہ سچ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آج کل سسپینڈ ہوا ہے. 18ویں ترمیم پہ تو قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, ایبسولوٹلی کوئی کہتے ہیں نا کہ انڈیا بھی کوئی نہیں ہے, کوئی ایسے اشارتاً بھی کوئی ذکر کہیں بھی نہیں ہوا. بالکل 100% میں اس سے انکار کرتا ہوں اور یہ بات غلط ہے. جہاں تک نیب کا تعلق ہے, آج سے 2 مہینے قبل تک ہمارے رابطے تھے حکومتی پارٹی کے, اور وہ میڈیا میں آتے بھی رہے. جب میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی بار جو میڈیا کے حضرات جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے, وہ باہر ہم نکلتے تھے تو وہ پوچھتے بھی تھے ہم سے, اور وہ اسپیکر صاحب کی سربراہی میں یہ میٹنگز ہوتی رہی, اور اس میں تمام پارٹیز تھیں. اس میں پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ان مذاکرات میں شامل تھیں. اور کچھ جو ہیں وہ ایجنڈاز جو ہیں یا کچھ ڈرافٹ جو ہیں وہ آپس میں ایکسچینج بھی ہوئے. کچھ شکایات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے بھی ہوا, لیکن کوئی فائنلائز بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور تقریباً میرا اپنا خیال ہے کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں یہ سلسلہ جو ہے اب منقطع ہوا ہے, اور ابھی اس وقت تو کوئی اس کے دوبارہ سٹارٹ ہونے کا مجھے امکان نہیں نظر آتا. لیکن نیگوشیشنز ہوئیں صرف اور صرف نیب کے متعلق. جو نیب آرڈیننس جو آیا جو ایکسپائر ہوا ہے 2-4 روز قبل جو ہے, اس کے اوپر بات چیت ہوئی, اس کی جو ہے نوک پلک درست کرنے کی بات ہوئی. کوئی ہماری ریزرویشنز تھیں, کوئی پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز تھیں, بیچ میں JUIF بھی تھی, ایون دوسری پارٹیز بھی جو ہیں ANP اور MQM وغیرہ, ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا.
اور یہ خاصی دیر تک کوئی تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 مہینے تک جو ہے آف اینڈ آن گفتگو جاری رہی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہ بات ہے 18ویں ترمیم کا تو سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ 2 مہینے پہلے تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کے معاملے پہ حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت چل رہی تھی اور وہ بھی غیر نتیجہ رہی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہاں، آپس میں ہم نے ڈرافٹ بھی ایکسچینج کیے۔ اچھا۔ اور ان جو گفتگو تھیں اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت، ہماری پارلیمنٹری قیادت اور یو ایف کی جو ہے قیادت اور اسپیکر صاحب تھے، پارلیمنٹری امور کے وزیر تھے سواتی صاحب اور شبلی فراز صاحب تھے، اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب تھے۔ تو یہ لوگ ان مذاکرات میں شرکت کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اگر نتیجہ سامنے آ گیا ہوتا تو یہ جو ہو سکتا ہے اجلاس بلا کے تو وہ ڈرافٹ سامنے رکھتے، یہ جو ایکسپائر ہونے سے قبل جو ہے اس کے آرڈیننس کے، اور وہ نہیں ہوا۔ اگر دوبارہ کوئی شروعات ہوتی ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ پہلے بھی میڈیا کو معلوم تھا، اور میڈیا کے حضرات جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی باہر کھڑے ہوتے تھے وہ، بلکہ سوال پوچھتے تھے ہم سے کہ کیا کیا بات ہوئی ہے۔ خالد صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کوئی مزید بہتری لانے کی گنجائش ہے؟ یہ میں نے بہتری لانے کی گنجائش کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، یہ ترکیب اس لیے استعمال کیا ہے کہ حکومت کے بہت سے وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہاں واقعی آپ صحیح کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن اس میں بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے۔ تو کیا بہتری لانے کی گنجائش کے نام پر مسلم لیگ نون حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ میں تو اکیلا جو ہے کوئی میرے فیصلے کی یا میری مرضی کی یا میرے اوپینین کی جو ہے وہ قطعی طور پہ کوئی انفرادی وقت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دوں گا۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی لمبی ڈیلیبریشنز کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوئی۔ کئی مہینے میں، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ 7-8 مہینے یہ جاری رہا، اور یہ خاصی بڑی کمیٹی تھی جس میں یہ ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور جب یہ آئی ہاؤس میں تو یونانیمسلی پاس ہوئی۔ اس میں جو ڈیولوشن کا مسئلہ تھا، صوبائی خود مختاری کا جو مسئلہ تھا، جس کے متعلق جو ہے بڑی دیر سے بحث جاری تھی، وہ اس کو مینلی ڈیل کیا گیا۔ فائنینشیل جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کو ڈیل کیا گیا، اور بڑے مسائل جو ہیں اس میں تقریباً جو ہے سارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ ایفیکٹ ہوا اس ترمیم کا۔ اب اگر اس کو کھولنا ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے کھولنا ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن جب بھی کھولا جائے، آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں یا سال بعد یا 2 سال بعد، ایک ترمیم جو ہے وہ متفقہ طور پہ ہوئی ہے، اس میں فیڈریشن کی تمام اکائیاں جو ہیں ان کا جو ہے سپورٹ تھی، ان کا ووٹ تھا، ان کی رائے جو تھی وہ لی گئی، اور ایک اتفاق رائے پیدا ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے۔ اگر کسی سٹیج کے اوپر آج کل سال 2 سال جب بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ وفاق کی تمام اکائیاں جو ہیں نا وہ آن بورڈ ہونی چاہیے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے۔ اس میں جو ڈویژن اگر ہوئی، یا اس میں جو ہے اتفاق رائے کے بغیر جو ہے 2/3 کے بیسس کے اوپر کو کرنے کی کوشش کی، مجھے خطرہ ہے کہ وفاق میں اختلافات بڑھیں گے، فالٹ لائنز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی، زیادہ جو ہے وہ پروناؤنسڈ ہو جائیں گی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح لائٹلی یہ بحث مباحثہ کے طور کے اوپر اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بعض وفاق کی اکائیاں جو ہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر آبجیکٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اپنے کچھ اتحادی بھی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اس پہ اتفاق نہ کریں،
کیونکہ وہ بھی اس معاملے میں بڑا سینسٹیو اوپینین رکھتے ہیں. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں بالکل کہ آپ درست فرما رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اجلاس موجودہ صورتحال میں بلانا کتنا ضروری ہے اور کس طرح بلایا جائے؟ یہ فزیکل اجلاس بلایا جائے یا ورچوئل اجلاس بلایا جائے؟ دیکھیں میر صاحب، تمام آئینی جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت فزیکلی کام کر رہے ہیں. عدلیہ ورچوئل کام نہیں کر رہی. دوسری کیبنٹ جو ہے یعنی ایگزیکٹو جو ہے وہ ورچوئل کام نہیں کر رہی. وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. 150 بندہ تقریباً جو ہے ملازمین ڈال کے، آفسرز ڈال کے، وزراء ڈال کے کیبنٹ میٹنگ میں ہوتا ہے. بلکہ پچھلی میٹنگ میں گنا تھا کسی نے، انہوں نے کہا جی 147 تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 147 جو ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں اگر آ سکتے ہیں تو ایک ایسے ہال میں جس میں 800 کی کیپیسٹی ہے گیلریز ڈال کے، اس میں اگر آپ 100 بندے سے جو ہے اجلاس کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ میرا خیال ہے دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. حکومت جو ہے وہ اجلاس کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے، کرونا کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتی. دوسرے جو ہے، اور یہ جو آرڈیننس ہے، میری اطلاع ہے کہ اس آرڈیننس کو دوبارہ آرڈیننس کی صورت میں جو ہے نافذ کیا جائے گا. اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لایا جائے گا. یہ جو نیب کا آرڈیننس جو ایکسپائر ہوا ہے، حکومت چاہتی ہے کہ اس کو دوبارہ لاگو کیا جائے. جو کنسیشنز دیے گئے تھے پچھلے آرڈیننس میں ان کو دوبارہ جو ہے لاگو کیا جائے یا اس میں ان کو اور زیادہ امپروو کیا جائے. لیکن وہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلائیں گے، آرڈیننس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقہ ہے اور ورچوئل اجلاس کی ایک دفعہ ریت پڑ گئی اور یہ اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آئین میں نہ رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا 100 طریقے ہو سکتے ہیں اگر مرضی حکومت کی ہو، اور اگر حکومت نے ورچوئل اجلاس بنانے کی کوشش کی اور اس سے بلڈوز کرنے کی کوشش کی، اس میں ووٹنگ جو ہے وہ غلط ہوگی. یہ آنے والے بجٹ کے لیے بھی یہ ایک تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بجٹ بھی ورچوئل ہو جائے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا، یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے یا سازش ہے جس کے تحت جو ہے اسمبلی کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. خالد صاحب یہ ورچوئل بجٹ کس طرح پیش ہوگا؟ وہ ورچوئل بجٹ پھر ورچوئل طریقے سے منظور ہوگا؟ یہ سوال تو میں بھی پوچھتا ہوں. یہ تو سوال میں بھی پوچھتا ہوں کہ یہ ووٹنگ ورچوئل کس طرح ہوگی؟ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے ووٹنگ کا جو ہے. میری جو انٹریکشن ہوئی ہے، میں نے صدر عارف علوی سے تھوڑے دن پہلے ایک انٹرویو کیا تھا، میں نے ان سے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ورچوئل اجلاس بلانے میں کافی فی الحال انہوں نے کہا کہ پاسبلٹی نظر نہیں آتی. کل علی محمد خان صاحب جو وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ اسپیکر صاحب جو کنسلٹیشنز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. ہم اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا آپ کو پوائنٹ آف ویو سنا بھی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اجلاس بلانے کی طرف جا رہے ہیں. سلیکٹڈ لوگ جن کو بلایا جائے گا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. جو بات آپ کہہ رہے ہیں حکومت انہی خطوط پہ سوچ رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. میں اگر یہ میری جو انفارمیشن ہے اگر غلط ثابت ہوتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کل صبح میٹنگ ہے، فخر امام صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں نے اس میں شرکت کرنی ہے. اس میں اور بھی ساری پارٹیز کے لوگوں نے آنا ہے. اس میں یہ فیصلہ جو ہے اس پہ ڈسکشن ہونی ہے. لیکن جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں حکومتی پارٹی کے بیشتر ارکان نے ورچوئل اجلاس کی مخالفت کی تھی. لیکن دیکھیں اب کیا کہوں میں، پارلیمنٹ کے اندر سے ان کو وزیر نہیں ملتے. وزیر جو ہے وہ باہر سے لیے جاتے ہیں، اور ایک ٹوٹل جو ہے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے. شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا گیا، وہ تو سینٹ کے ممبر ہیں. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. ایک غیر نمائندہ جو شخصیت کی جگہ اگر ایک نمائندہ شخصیت اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. جو پہلے جو خاتون تھیں، میری ہمسائی ہیں، میرے ضلع سے ہیں، میرے ساتھ والا حلقہ ہے ان کا، جہاں سے وہ نہیں الیکٹ ہوئیں اور ان کو 1.5 سال جو ہے رکھا گیا ہے. باقی آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہوگی. میں تو ہمسایوں کا کچھ حق ہوتا ہے اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا. تو لیکن اگر شبلی فراز کو بنایا گیا ہے تو شبلی فراز کا ایک ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس ہے
اور اچھا کیا بات ہے اس کو بلایا، بلکہ تمام وزراء جو ہیں بغیر شرکت غیر جو ہے ان کو جو ہے وہ محکمے ان کے پاس ہونے چاہیے. یہ رواج جو ہے آپ کو باہر سے لوگ لینے کا اور ایک پریزیڈنشل سٹائل جو ہے ایگزیکٹو بنانے کا اور کابینہ بنانے کا وہ درست نہیں ہے. یہ پارلیمانی جمہوریت کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے یہ بات جو ہے. خالد صاحب، نیب جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں. ان کو نوٹس بھی دیا گیا، وہ نہیں آئے. پھر ان کو ایک سوال نامہ بھجوایا گیا، اس کا جواب نہیں آیا. نیب نواز شریف صاحب کو انگلینڈ سے پاکستان واپس کیوں لانا چاہتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لے آئیں ان کو پاکستان واپس؟ دیکھیں یہ وہ عدالتی اجازت سے باہر گئے ہوئے ہیں. کوئی کسی ایگزیکٹو کی کسی برانچ نے جس میں نیب بھی شامل ہے یا کابینہ نے یا کسی نے اجازت نہیں دی. ان کو عدالت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے باہر جانے کی علاج کے سلسلے میں. تو یہ عدالت کا جو ہے استحقاق ہے. کوئی شخص یا کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر ثوابدید پہ یا اپنی ومز کے اوپر جو ہے ان کو بلانا یا ان کو نہ بلانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اور میرا نہیں خیال کہ عدالتی فیصلہ اور جو حالات ہیں قانونی اور معروضی جو حالات ہیں ان کے تحت میاں صاحب کو وہ قطعی طور پہ کوئی پروٹیکٹڈ ہیں. وہ ان کا واپس آنا جو ہے خصوصاً جب کہ ان کا علاج اب تو کرونا کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہی بند ہوا ہے. تو وہ بھی اس وقت گھر میں آئسولیشن میں ہیں. آپ کو پتہ ہے لنڈن میں کیسے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں بھی وبا سے لوگوں کو ساری دنیا کو نجات دے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں یہ جو ایفرٹ ہے یا یہ جو بات ہے یہ مجھے قطعی طور پہ ناممکن نظر آتی ہے. چلے پہلے تو پاکستان اور UK کے درمیان فضائی رابطہ معطل تھا، لیکن اب تو فلائٹ شروع ہو گئی ہیں. تو نیب جو ہے شاید اس لیے اس نے اب اپنا موقف میر صاحب کوئی فلائٹ نہیں شروع ہوئی. وہ اسپیشل فلائٹس جا رہی ہیں ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو لانے کے لیے. اچھا، جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو لانے کے لیے ریگولر فلائٹس کوئی نہیں جا رہی ہیں. ابھی کوئی سٹارٹ نہیں ہوئی ریگولر فلائٹس. یہ جو ہم نے ساری آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے ان حالات میں آپ کے ساتھ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے جی آپ کے ساتھ جو میں نے ابھی ساری گفتگو کی ہے اس کا نٹ شیل یہ نکلتا ہے کہ 2 مہینے پہلے تک حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی رابطے تھے، لیکن نیب مسلم لیگ نون کے درمیان نہیں. میر صاحب پلیز جی مسلم لیگ نون کے درمیان نہیں، ہاں اپوزیشن کے درمیان، متحدہ اپوزیشن کے درمیان. یہ ذرا تھوڑی تصحیح کر لیں. 2 مہینے پہلے تک حکومت اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان کوئی روابط تھے، لیکن وہ صرف نیب آرڈیننس میں ترمیم کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. 18ویں ترمیم کا اس پہ کوئی ذکر نہیں ہوا. اور 2 مہینے سے یعنی پچھلے 2 مہینے سے دور تک کوئی ذکر نہیں ہوا. اور پچھلے 2 مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑا کلیئر سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 18th امینڈمنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر ہمیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ کرنی پڑے گی. تو ان کا بھی موقف واضح ہو گیا، آپ نے بھی موقف بالکل واضح کر دیا. تو پھر اگر موقف اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیوں کا سامنے آ گیا ہے تو یہ پھر افسانہ کدھر سے شروع ہوا ہے کہ جی 18ویں ترمیم پہ حکومت اور اپوزیشن کے آپس میں رابطے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میرے کل کی جو میٹنگ تھی اس کمیٹی کی کووڈ-19 والی جو کمیٹی ہے اس کی، تو اس میں نے حکومتی لوگوں سے کو پوچھا ہے کہ آپ نے کوئی شروعات کی ہے. ان میں سے کوئی بندہ جو ہے اس بات پہ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میری سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے کل کی میٹنگ میں جو PTI کے وزراء ہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کی اختراع ہے یا کسی نے بے پرکی اڑائی ہے. کوئی اس کے اوپر حکومت بھی انکاری ہے، اپوزیشن میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری ڈسکشن جو ہے پبلک میں اس طرح کی سینسٹیو جو موضوعات ہیں ان پہ نہیں کرنی چاہیے. بحث ٹھیک ہے، بحث تمیز یا کوئی ایسی باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، لیکن بے مقصد اور اس قسم کی چیزیں جو تھوڑی سی حساس ہوں. آپ کو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر صوبوں کی
جو ان کی خود مختاری ہے، مالی خود مختاری اور دوسری ایڈمنسٹریٹو خود مختاری، اگر آج سے 40-50 سال پہلے یا 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں جب ہم نے 1 یونٹ بنائے، پیرٹی رکھی اور ایک پریزیڈنشل سسٹم رکھا جس میں صوبوں میں ایلینیشن آئی، تو اگر یہ پہلے ہو گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ دو لخت نہ ہوتا، بنگالیوں کے ذہن میں جو ہے یہ ایک بات ہی نہ آتی۔ یہ پارٹیسپیٹری جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ فیڈریشن ہوگی۔ اگر پارٹیسپیٹری جمہوریت نہیں ہوگی، فیڈریشن جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس کے اتحاد کو نقصان پہنچے گا، ان میں دراڑیں آئیں گی، ان میں فشرز کریٹ ہوں گے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو وہ آئینی ایک پروسیس ہے، اس کو اگر آپ نے آلٹر کرنا ہے، اس میں آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم میں پھر اصرار کروں گا کہ جس پروسیس سے یہ گزری تھی ترمیم، اسی قسم کا پروسیس جو ہے جب بھی کبھی، ابھی تو اس وقت تو کوئی نہیں ہے، تو وہ میرا متفقہ طور پہ کنسنسس کر کے تمام اکائیوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ جب سارا ملک راضی ہوگا، سارے صوبے راضی ہوں گے، تو پھر اس کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہوگی، ایک اپنا تقدس ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی۔ اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب سے۔ چودھری صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے، تو آپ کے معمولات زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کتنے اس وائرس کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو کافی سنجیدہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اس کے اوپر بہت علم رکھتے ہیں، بہت جانتے ہیں، اور ظاہر ہے وزارت سائنس میں جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے R&D کے جو لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، سو کافی احتیاط جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ کافی احتیاط کر رہا ہوں، اور میں اپنے حلقے میں بھی جب بھی گیا ہوں تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ بالکل مجمع نہ لگے، اور بہت لوگوں سے میل جول میں جو ہے وہ کمی آئی۔ چودھری صاحب، آپ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے سنجیدہ آپ ہیں تو عام لوگ بھی اتنے ہی سنجیدہ ہیں؟ شروع میں نہیں تھے، لیکن اب جو ہے وہ میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے کافی وہاں پر بھی سوچ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ اب احتیاط کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس صورتحال میں جب آپ کافی محتاط ہیں، آپ کے ساتھی پارلیمنٹیرینز بھی بڑے محتاط ہیں، تو پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو فزیکل اجلاس ہونا چاہیے یا ورچوئل اجلاس ہونا چاہیے؟ لیکن یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ورچوئل ریئلٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیوں جو ہے اس پہ ضد کریں کہ نہیں ہم نے پرانے طریقوں کو بھی رہنا ہے۔ جب آپ ایک اجلاس کا مقصد کیا ہے؟ اجلاس کا مقصد جو ہے وہ جفیاں ڈالنا تو نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ کیا اس میں آپ کانٹینٹ کیا پروڈیوس کرتے ہیں، آپ بات کیا کرتے ہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے میں نے ہی قومی اسمبلی میں یہ بات ریز کی تھی اسپیکر صاحب کو کہ پارلیمان کی آپ کمیٹی بنائیں، کرونا وائرس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری ڈیبیٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری جو ڈیجیٹل ترقی ہے وہ اس حد تک ہے کہ کوئی فزیکل انٹریکشن کے بغیر بھی آپ بڑے آرام سے آپ ایک دوسرے کے ویوز بات چیت ہو سکتی ہے، تو کیوں اس کو ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کیا جائے؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورچوئل اجلاس ہو سکتا ہے؟ تو اگر ورچوئل اجلاس ہو سکتا ہے تو پھر بجٹ چودھری صاحب کیسے پیش کیا جائے گا؟ کیا بجٹ بھی ورچولی پیش کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی منظوری کیسے ہوگی؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے دنیا بھر میں۔ میں اسپیکر صاحب سے ملا تھا ایکچولی 2 ہفتے 1.5 ہفتہ پہلے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں تو ہم آپ کو پورا انتظام بنا دیتے ہیں، جس میں ووٹنگ تو ہونی ہی، پوری دنیا میں ڈیجیٹل ووٹنگ ہوتی ہے، اتنے MNA کی ووٹنگ کا تو ڈیجیٹل ووٹنگ کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اور اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل ایپس جیسے زوم ہے یا اسکائپ ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور آپ اپنی ایک لوکل ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان میں رہے، ہیکنگ کا خطرہ نہ ہو، تو وہ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ایپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹری فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی ٹیکنیکل سپورٹ پارلیمنٹ کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ ایک ورچوئل سیشن پارلیمنٹ کا آرگنائز کر سکتے ہیں؟
جی جی بالکل، ہم نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا تھا، پھر اسپیکر صاحب نے سیکرٹری اسمبلی کو کہا کہ وہ رابطہ کرے، ان سے رابطہ ہوا، اور اس کے بعد اب وہ 3-4 آپشنز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، وہ ان کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں، اور اگر ہمارے ذمہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ کوئی اس میں کوئی بڑی کوئی اب سائنس اچھا، آپ اس میں ذرا سمجھا دینا کہ یہ آپ ایک بڑی غیر روایتی بات کر رہے ہیں، آؤٹ آف دی باکس بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بات جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی زبان سے ہم نے نہیں سنی۔ تو بجٹ جو اجلاس ہوگا تو اس میں پھر جو بجٹ اجلاس میں جو بحث ہوگی بجٹ پر وہ کیسے ہوگی؟ وہ بھی ویڈیو پہ ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اپنی تقاریر جو ہے دیکھیے، فار ایگزامپل اگر آپ ابھی بھی زوم کے اوپر جاتے ہیں تو وہ آپ کو منٹس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ اتنے اتنے منٹس ہیں آپ کے، آپ ان کے منٹس کے اوپر جائیں اور اتنے منٹس کے اوپر آپ جو ہے وہ سپیچ آپ کریں گے۔ اس کے بعد ہاں صرف یہ ہے کہ وہ ہنگامہ رائی اور وہ کاغذ ایک دوسرے پہ آپ نہیں پھینک سکیں گے، باقی تو اس میں کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلکہ زیادہ ڈیکورم اور زیادہ آپ کمپریہنسو بات چیت کر سکتے ہیں، خود آئین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آئین کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے۔ ناؤ پلیس انکلوڈز ورچوئل پلیس، اس میں نہ آپ کو آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، نہ رولز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، بڑی آسانی سے اسپیکر صاحب جب چاہیں وہ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے ورچولی بلایا جا سکتا ہے، اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اس پر ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن آپ کے کچھ کولیگز جو ہیں، کچھ وفاقی وزراء نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت اور اپوزیشن میں کچھ رابطے ہوئے ہیں، خاص طور پہ 18ویں ترمیم پر رابطے ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اس کی تردید کر رہی ہیں، لیکن آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا واقعی حکومت اور اپوزیشن میں کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے اوپر جب تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ تینوں جماعتوں کا ایک سوچ نہیں ہوگی، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ جو ڈیولوشن کا پرنسپل جو 18ویں ترمیم میں دیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس ڈیولوشن کے پرنسپل کے اوپر تینوں پارٹیز میں کنسنسس ہے کہ سینٹر سے جو پاورز ڈیوالو ہوئی ہیں پروونسز کو وہ بالکل صحیح ہوئی ہیں، بلکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ آرٹیکل 148 کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہونی چاہیے، اور پروونسز سے پاورز جانی چاہیے ڈسٹرکٹس کو اور تحصیلوں کو۔ جہاں تک بات ہے کہ 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم میں حکم بھی موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارا ایچ ای سی جو ہے اس کا ریلیشن شپ صوبوں کے ساتھ کیا ہوگا واضح نہیں ہے۔ صحت کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر وفاق کا صوبوں سے کیا تعلق ہوگا واضح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اور بے شمار چیزیں ہیں جس کے اوپر صوبوں کا اور وفاق کا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے، اس میں پرابلمز ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے جب بھی ہو سکے۔ ابھی خیر اتنی کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے، بعد میں کر لیں۔ لیکن اسی طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بہت کنٹروورشل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججز کی طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا، ججز کے احتساب کا طریقہ کار، یہ جو معاملات ہیں، بڑی لیگل ریفارم، سو موٹو پاورز کا استعمال، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ نیب لاء کے اوپر ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی، آپ کے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات کی تھی۔ اس وقت پیپلز پارٹی سینٹ سے ایک قانون انہوں نے پاس کرایا، ایک آرڈیننس ہم نے پاس کیا۔ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے لاء کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم انتظار ہی کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن اپنا ڈرافٹ دے۔ میں نے رانا تنویر صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ ابھی اگر کنسنسس نہیں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نیب لاء صحیح نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے نیب لاء صحیح نہیں ہے، آپ اس میں ترمیم جو ہے وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے، نیا لاء بنانے کو تیار نہیں ہے، الٹیمیٹلی بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر آپ لوگ بیٹھ کے لکیر پیٹیں گے، ابھی آپ اس کو کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی تفصیل بتائی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نیب آرڈیننس میں ترمیم پر 2 مہینے پہلے تک حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت ہو رہی تھی، رابطے ہو رہے تھے، کچھ ڈرافٹ جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تبادلہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو وہ کہتے ہیں نیب آرڈیننس میں بالکل ہماری 2 مہینے پہلے بات چیت ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی، اور 18ویں ترمیم پہ تو ہمارا کوئی آپس میں کسی سے کوئی ایک جملے کا تبادلہ بھی نہیں ہوا۔
تو یہ بات درست ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے معاملات بالکل بند ہیں. ایک بات کے جی پی ایم ایل این جو تھی وہ پیپلز پارٹی سے اور گورنمنٹ سے ان کا موقف نہیں ملتا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم امینڈمنٹس دیں گے اور ایک جوائنٹ ڈرافٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہم پیش کریں گے. بعد میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا پی ایم ایل این نے نہیں دیا انہیں ڈرافٹ. ہم نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے پتا کیا کہ آپ کو ڈرافٹ آیا, انہوں نے کہا ہمیں ڈرافٹ نہیں آیا. سو ایکچولی جو پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ تو پھر کچھ انہوں نے ہیڈ وے کیا تھا اس میں نیب لا میں, پی ایم ایل این نے اپنا ڈرافٹ نہیں دیا. اور اب بھی اگر اپوزیشن ایک مشترکہ ڈرافٹ لے کر کے آتی ہے اور حکومت کو دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہم کہ اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. بالکل ہم تیار ہیں ان کے لا کو دیکھنے. تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے تک بات چیت ہو رہی تھی, اب کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ بالکل بالکل 2 مہینے پہلے تک آخری میٹنگ جو تھی اس میں تو مجھے مطلب میں بھی چونکہ شامل تھا اس کمیٹی میں, تو مجھے پتا. اچھا چوہدری صاحب, یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد چودھری فواد صاحب سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. اب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی جناب چودھری فواد صاحب سے بات کریں. چودھری صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور آپ کے بعد فردوس عاشق اقبال صاحبہ کو یہ وزارت سونپی گئی, اب ان کو ہٹا کے یہاں پہ شبلی فراز صاحب کو اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو لایا گیا ہے. یہ وزارت اطلاعات میں 2 سال کے اندر اندر تیسری تبدیلی, اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ وہ جب اسد عمر صاحب کو اور مجھے ایک ہی دن ہٹایا تھا پی ایم صاحب نے, تو وہ میں نے اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو چینج کیا ہے تو حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں تو ان کے کریڈینشلز اور وہ ان کے بارے میں تو کسی کو نہیں کہا جا سکتا نا کہ وہ کوئی چلیں, وہ بھی اکانومسٹ ہیں, بڑے ریناؤنڈ ہیں. میری دیکھیں کتنی بےزتی ہوئی ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ جب اب یہ ہو گیا ہے سارا, تو 6-8 مہینے بعد جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ شبلی فراز اور عاصم باجوہ جو آئے ہیں یہ تو بڑے ڈگنیفائڈ لوگ ہیں, ایک اپنے کام کو سمجھتے ہیں, پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور ان کے آنے سے یقیناً طور کے اوپر جو کمیونیکیشن ہے بہتر ہوگی, میڈیا بہتر ہوگا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ جو آفس ہے اس کی ایک اپنی ایک آئی آف دا اسٹارم میں ہوتے ہیں تھیوریٹیکلی, لیکن دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ فرینکلی یہ ہے کہ اس ادارے ہیں نا اس کے ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے, وہ بالکل تباہ حال ہے. میں نے تو آ کے پوری کوشش کی تھی کہ سب سے بڑے جو 70 سال کے ریفارمز تھے وہ ہم نے اس میں انیشیٹ کیے. ہم نے کوشش کی پی ٹی وی کو اٹھائیں. پی ٹی وی کے اندر ایک اور مافیا بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ بورڈ جو ہے وہ سارا کنٹرول کرتا ہے. اس کے ساتھ وہ جو اے پی پی ہے وہ اس کا اپنا مسائل ہیں, باقی جو پی آئی ڈی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. اس کے جو ہماری کیپیسٹی ہے نا ہمارے سول انسٹیٹیوشنز کی وہ بہت ایروڈ ہے, اور بہت اس میں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جس طریقے سے گورنمنٹ کیا ہے اس میں تمام اداروں کو تباہ حال کر دیا ہے. سو فرینکلی کو بہت بڑا تیر مارنا بڑا مشکل ہے جب تک آپ اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں. اور انفارمیشن کا ایک تو یہ بن گیا ہے کہ چلیں جی جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جو اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ کیسے آگے بڑھایا جائے. تو اسٹیٹ نیریٹو کے لیے پلوامہ جب ہوا ہم نے پوری کوشش کی, ہم نے فورن میڈیا کو لے کے آئے, پاکستان کھولا, چیف صاحب سے میٹنگز ہوئیں, پی ایم صاحب سے میٹنگز ہوئیں. سو جب تک آپ اپنے اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, انفارمیشن منسٹری کے نیچے اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس کو ڈلیوری بڑا مشکل کام. چوہدری صاحب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ 2 سال کے ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے, ابھی کچھ عرصہ باقی ہے, 2 سال کے اندر اندر 3 تبدیلیاں وزارت اطلاعات میں, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی میڈیا پالیسی جو ہے وہ ناکامی سے 2-4 ہو گئی ہے. میڈیا پالیسی سے زیادہ میر صاحب بات یہ ہے فرینکلی آپ زیادہ آپ کو کیونکہ اتنا عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ باقی پولیٹیشنز کے مقابلے میں میڈیا سینسٹیو ہے, وہ میڈیا کو سنتے ہیں, اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب تو 5 سال میں آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا انہوں نے کوئی میڈیا انٹریکشن کیا ہو. اسی طرح سے زرداری صاحب جب صدر تھے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا انہوں نے کبھی اس طرح سے میڈیا سے ملے ہوں. عمران خان تو بہت اوپن ہے اپنے معاملات میں, وہ تو اپنے ایشوز کو جو ہے وہ میڈیا سامنے بھی رکھتے ہیں, اس پہ کرٹیسزم بھی لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جو بھی فیصلہ وہ میرا فیصلہ ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. سو جو پرائم منسٹر صاحب کا فرینکلی ایک اپروچ ہے نا ٹورڈز میڈیا اور ٹورڈز جو ہمارے ایک اوور آل سوسائٹی کی طرف, وہ ذرا سینسٹیو ہے انسٹیڈ آف باقی پارٹیز کے, وہ اس لیے آپ کو تبدیلیاں بھی زیادہ نظر آتی ہیں.
تو آپ کے شبلی فراز صاحب کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، تو ان کو وفاقی وزیر اطلاعات بنانے کا جو فیصلہ ہے، ظاہری گل ہے پرائم منسٹر نے کیا ہے، بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا فیل ہوا ہے؟ پرائم منسٹر کا آبجیکٹو کیا ہے؟ شبلی فراز کے ذریعے وہ کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا جو کرٹیسزم آ رہا تھا نا پچھلے سیٹ اپ کے اوپر، وہ یہ آ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا سیٹ اپ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹی کا جو چہرہ ہے وہی اس سے جو کارکن ہے، جو ہمارا ووٹر ہے، وہ اس کے ساتھ جڑے نا۔ سب سے پہلے مطمئن تو آپ نے اپنے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، مخالف تو چلے ہوں یا نہ ہوں اس کا فرق نہیں پڑتا، اپنے لوگوں کو مطمئن ہو۔ سو شبلی کا ایک تو سب سے بڑا تو یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو کارکن ہوگا نا، وہ شبلی پھر ہی از ویری ڈگنیفائڈ اینڈ آنریبل مین، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے ہی از ناٹ، آئی وڈ ناٹ سے ہی از ناٹ اے لوز ٹاکر، یا وہ ایسے بات نہیں کریں گے، ایک بڑے باپ کا بیٹے ہیں، خود بڑے ڈگنیفائڈ آدمی ہیں۔ سو بڑا فرق ہے آبویسلی ان میں اور پچھلے سیٹ اپ۔ چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بہت اہم موضوعات پہ بات کی۔ چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ شبلی فراز صاحب ایک بہت ڈگنیفائڈ آدمی ہیں، ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اور ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے پاکستان کی سیاست میں، اور وہ تحریک انصاف کا چہرہ ہے۔ تو چوہدری فواد صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی جگہ پر شبلی فراز صاحب کو اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ میڈیا کے بارے میں جو حکومت کی جو پالیسیز کی پروجیکشن ہے اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، اور ان کو ایک ایسا چہرہ چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو لگے کہ یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے۔ تو فردوس عاشق ایوان کا چہرہ پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں تھا، شبلی فراز کا چہرہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، یہ کہا ہے فواد چوہدری صاحب نے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔